अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीला's नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज मैं हाजिर हूँ असीरे इश्क के 4th एपिसोड के साथ, जिसका कुछ लोगों को इंतज़ार रहता है और शायद कुछ को नहीं रहता है। लेकिन मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग इसे भी सुनें, पढ़ें, रीड करें। आप लोगों को ये कहानी भी दिलचस्प लगेगी। इसकी कहानी भी बहुत अमेज़िंग है, इंटरेस्टिंग है। तो जल्दी-जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। तो चलते हैं अपने नॉवल की तरफ। रानी, मैं आज तुम्हारी नानों के घर जाऊंगी, सफिया बेगम ने नाश्ता करते हुए कहा। ठीक है, जाएं? क्या मतलब जाएं? तुम नहीं चल रही क्या? नहीं मम्मा, मुझे अभी कॉलेज आना है। आज कॉलेज में मेरा पहला दिन है, ना जाने कैसे एडजस्ट करूंगी। मुझे इसी बात की फिक्र सता रही है। चलो, जैसी तुम्हारी मर्जी। ठीक है, तुम अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। जी मम्मा। वैन आ चुकी थी। रानी नाश्ते के बाद कॉलेज चली गई। रानी के जाने से ज़हरान की बेचैनी बढ़ना शुरू हो गई थी। वो जिन था, उसे अपने जज़्बात पर काबू पाना नहीं आता था। फिर चाहे वो नफ़रत हो या मोहब्बत, जिनज़ात के लिए दोनों ही अमल मुश्किल था। एक्सक्यूज़ मी, क्या आप मुझे मेडिकल क्लास फर्स्ट ईयर का रूम नंबर बता सकती हैं? वो दरअसल मैं न्यू स्टूडेंट हूँ। क्यों नहीं, ज़रूर, आ जाओ, मैं ले चलती हूँ। मैं भी फर्स्ट ईयर मेडिकल की ही स्टूडेंट हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रानीम है। और आपका नाम? मेरा नाम मेहरुन्निसा है। सब मुझे प्यार से मेहरू कहते हैं। तुम भी मेहरू कह सकती हो। ओके मेहरू, अब मैं आपको मेहरू बोलूंगी। आप नहीं, तुम। ओके ओके, अब मैं तुम्हें मेहरू कहूंगी। हाँ हाँ हाँ, ये हुई ना बात। और बताओ, तुमने इतनी देर से कॉलेज क्यों ज्वाइन किया? बात ये है कि मैं बेसिकली लाहौर से हूँ। एक हफ्ते पहले ही हम कराची शिफ्ट हुए हैं। अच्छा अच्छा, तुम लाहौर से हो। जब ही मैं कहूँ तुम्हारे बात करने का अंदाज थोड़ा मुख्तलिफ है। हाँ हाँ हाँ, सही कहा। कराची वालों की ज़बान बड़ी प्यारी होती है। वो है और हैं को बआसानी जुमले में तरतीब देकर एडजस्ट कर लेते हैं, जबकि हम तो सोचने पर ही मजबूर हो जाते हैं, कहाँ है बोलना है और कहाँ है बोलना है। हाँ हाँ हाँ, और भी बहुत कुछ है जो तुम लोग हमसे बहुत अलग बोलते हो। मेहरू हंसते हुए बोली। बिल्कुल बिल्कुल, अगर सोचने बैठे तो एक लंबी लिस्ट तैयार होगी। रानीन की पहले दिन ही कॉलेज में मेहरू से अच्छी दोस्ती हो गई थी। सफिया बेगम अपनी वालिदा के घर गई हुई थी, जबकि जब्बार साहब बैंक में थे। आ गई वो। उसकी खुशबू बता रही है ये वही है। रानीम कॉलेज से आकर दरवाजे का लॉक खोल रही थी, जिसकी आवाज से जहरान चौकन्ना हुआ था। घर बिल्कुल खाली था। आज पहली बार रानीम घर पर अकेली थी, या ऐसा कहना ज्यादा बेहतर होगा कि आज पहली बार घर में रानीम और जहरान साथ थे। रानीम फ्रेश होने के बाद कॉलेज से मिले गए काम करने में मसरूफ थी कि अचानक उसे अपना कमरा वही मनमोहक खुशबू से मुअत्तर होता महसूस हुआ। आज उस खुशबू का जोर ज्यादा था बनिस्बत पहले के। अचानक आई खुशबू से रानीम इधर-उधर देखने लगी। रानीम? कौन है? रानीम को किसी जानी पहचानी आवाज ने पुकारा था। सहरान। रानीम के कान में किसी ने सरगोशी के अंदाज में कहा। जहरान, कहाँ हो तुम? सामने आओ। मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता। तुम मेरी हकीकत बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। ज़हरान, प्लीज़ मेरे सामने आओ। मुझे तुमसे रूबरू मिलना है। तुम्हारी हर हकीकत को सहने और बर्दाश्त करने का हौसला है मुझ में। रानी रोती हुई मिन्नतें करने लगी। उसकी आवाज में बेबसी शामिल थी। अचानक रानी को जमीन पर एक रोशनी सी महसूस हुई।
وہ اس روشنی کے قریب گئی تو وہاں ایک ہیرے کی انگوٹھی رکھی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے پر لکھا تھا، یہ میرے پیار کا پہلا تحفہ ہے، میری شہزادی کے لیے۔ زہران، میرے سامنے آؤ، مجھے تم سے ملنا ہے، تمہیں روبرو دیکھنا ہے، رانی انگوٹھی اٹھا کر بولی، جبکہ اس کی آواز میں زہران سے ملنے کی تڑپ تھی۔ اچانک اس کے سامنے دھواں سا دکھائی دیا، جو دھواں کچھ ہی پل میں زہران کی شکل اختیار کر چکا تھا، جسے رانیم نے خواب میں دیکھا تھا۔ زہران کا رانیم کے اس طرح سامنے آ جانا رانیم کے لیے کسی دھچکے سے کم نہیں تھا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ زہران کوئی انسان نہیں ہے۔ رانیم اس دھچکے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھی، شاید اس لیے یکدم ہی اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا، اس کے حواس زائل ہوئے۔ ابھی اس کا بے ہوش وجود زمین بوس ہونے ہی لگا تھا کہ زہران نے جھٹکے سے اسے تھام لیا۔ زہران نے اسے بیڈ پر لٹایا، پھر بہت ہی نزاکت سے اس نے رانیم کے سر سے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ دوسرے ہی پل وہ ہوش میں آ گئی۔ کون ہو تم؟ رانیم کی آنکھوں میں خوف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ زہران اس کے بے حد نزدیک تھا۔ وہی ہوں جسے تم نیند میں اکثر رو رو کر پکارا کرتی تھی۔ وہ اپنی خوبصورت دل فریب نیلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ رانیم تو اس کی آنکھوں میں کھو سی گئی تھی۔ کچھ ہی پل میں اس کا خوف چھو منتر ہو گیا تھا۔ زہران، تم سے میرا کیا رشتہ ہے؟ کیوں تم مجھے اس طرح ستاتے ہو؟ رانیم کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ میں تو یہ نہیں جانتا کہ تمہارا میرا کیا رشتہ ہے، لیکن ہاں، اتنا ضرور کہوں گا کہ تم وہ پہلی انسان ہو جس سے مجھے نفرت نہیں ہے۔ تم کون ہو؟ رانیم نے ناسمجھی سے پوچھا۔ بہت جلد تم خود سمجھ جاؤ گی۔ تمہارا میری زندگی میں آنے کا شکریہ۔ تم جانتے ہو، جب میں لاہور میں تھی تم میرے خوابوں میں آیا کرتے تھے۔ تمہارے ساتھ میں پھولوں کی حسین دنیا کی سیر کی تھی۔ تمہارے خوابوں میں آیا کرتا تھا؟ زہران نے تعجب سے پوچھا۔ ہاں، تم نے مجھ سے باتیں کی، تمہیں تمہاری ان تلسماتی آنکھوں نے مجھے ایک پل کے لیے بھی چین لینے نہیں دیا۔ ہاں، یاد آیا، تم کسی زنجیر سے قید تھے۔ زہران رانیم کی باتیں سن کر خاصا حیران تھا، کیونکہ وہ تو رانیم سے کراچی آنے کے بعد ہی ملا تھا۔ پھر رانیم کے خوابوں میں زہران بن کر کون ملتا رہا؟ اپنے پیر دکھاؤ تم۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد رانیم نے کہا۔ وہ بستر سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے دیکھا تو وہ بالکل صحیح کہہ رہی تھی۔ زہران کے پیر میں اب بھی زنجیر بندھی ہوئی تھی۔ زہران، یہ زنجیر تمہارے پیر سے کیوں بندھی ہے؟ رانیم، کوئی آ رہا ہے، مجھے جانا ہوگا۔ نہیں زہران، پلیز نہیں، نہیں جاؤ۔ ابھی رانیم صدائے دے ہی رہی تھی کہ وہ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ رانیم، کس سے باتیں کر رہی تھی؟ کس سے باتیں کر رہی ہو؟ صفیہ بیگم جو ابھی ابھی اپنی والدہ کے گھر سے واپس آئی تھی۔ رانیم کی آواز سنی تو سوال کیا۔ میں نہیں تو، میں ریڈنگ کر رہی تھی، گھر پر کوئی نہیں تھا اس لیے بلند آواز سے پڑھ رہی تھی۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، آپ نانو سے مل کر آ گئی؟ ہاں، آ گئی، اور آپ کے ماموں اور نانو دونوں ہی آپ کو یاد کر رہے تھے۔ مما، میں بہت جلد ان سے ملنے جاؤں گی۔ ذرا یہ کالج کے ورک ریکور کر لوں، کیونکہ اس شفٹنگ کی وجہ سے میری پڑھائی کا کافی لاس ہوا ہے۔ جیسے تمہاری مرضی بیٹا، یہ کہہ کر صفیہ بیگم اپنے کمرے میں چلی گئی۔ زہران، آ جاؤ، مما روم سے چلی گئی ہیں۔ رانیم کے اتنا کہتے ہی زہران اس کی آنکھوں کے سامنے پیش ہو گیا۔ کیا تم کسی کے سامنے نہیں آ سکتے سوائے میرے؟ نہیں، زہران نے مختصر جواب دیا۔ لیکن ایسا کیوں؟ کیونکہ رانیم، ہر انسان تم جیسا نہیں ہوتا، تم میرے لیے بہت خاص ہو، اس لیے میں تم سے روبرو ملا ہوں، ورنہ انسان مجھ سے خوف کھاتے ہیں۔ ہا ہا ہا۔
کوئی بھلا اتنے حسین چہرے سے بھی خوفزدہ ہو سکتا ہے؟ رانیم کو بے اختیار ہنسی آئی۔ ہاں بالکل، ایسا ہی ہے، لیکن مجھے تو تم سے خوف نہیں آ رہا۔ رانی زہران کے بے حد نزدیک ہو کر بولی، کیونکہ تم باقی سب سے الگ ہو، تم میرے لیے بہت خاص ہو، تم وہ واحد لڑکی ہو جس سے مجھے نفرت نہیں ہے۔ تمہیں انسانوں سے نفرت کیوں ہے؟ بتاؤں گا، وقت آنے پر سب بتاؤں گا۔ یہ جو تم مجھ سے پوری باتیں نہیں بتاتے نا، مجھے بہت غصہ آتا ہے۔ ہٹو یہاں سے، میں جا رہی ہوں۔ رانی غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابھی اس نے جانے کے لیے ایک قدم ہی بڑھایا ہوگا، زہران نے سختی سے اس کے بازوؤں کو اپنی مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں لیا۔ میری ایک بات یاد رکھنا رانی، اب تم خود بھی مجھے اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتی۔ میں یہ بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ زہران کی پکڑ اور اس کا بولنے کا انداز انتہائی سخت تھا۔ زہران چھوڑو، مجھے درد ہو رہا ہے۔ درد کی شدت سے رانیم کی آنکھوں میں آنسوؤں کی لہریں دوڑنے لگی تھی۔ زہران نے اس کے آنسوؤں کو دیکھ کر فوراً ہی اس کا بازو چھوڑا، جس میں سرخی مائل نشان جو انگلیوں کے پوروں کے تھے، رانیم کے بازوؤں پر بڑی گہری چھاپ بنا چکے تھے۔ مجھے معاف کر دو رانیم، میرا تمہیں تکلیف پہنچانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن میں کیا کروں؟ میں اپنی جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتا، یہ میرے لیے قدرے مشکل ہے۔ کوئی بات نہیں زہران، اٹس اوکے۔ رانیم کے لہجے میں خفگی تھی جو زہران نے محسوس کی تھی۔ چلو اپنی آنکھیں بند کرو، تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ زہران کیا بول رہے ہو؟ تم اپنی آنکھیں تو بند کرو۔ اوکے بابا، کرتی ہوں۔ یہ جملہ کہہ کر رانیم نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اب اپنی آنکھیں کھولو۔ رانیم نے جب اپنی آنکھیں کھولی تو وہ پھولوں کی حسین وادیوں میں تھی۔ تم نے یہ کیسے کیا؟ یہ میرے لیے زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اچھا، تم یہ سب چھوڑو اور یہ بتاؤ، تمہیں پسند آیا؟ بہت زیادہ۔ یہ جگہ کتنی حسین ہے، جیسے کوئی جادوئی دنیا ہو۔ کیا یہ ہماری زمین کا حصہ ہے؟ ہاں، یہ زمین کا حصہ ہی ہے، لیکن اس جگہ کوئی انسان نہیں آ سکتا۔ یہاں کوئی انسان نہیں آ سکتا تو میں کیسے آئی؟ تمہیں میں لے کر آیا ہوں۔ تمہیں پتہ ہے یہ جگہ کہاں ہے؟ نہیں، رانیم نے ناسمجھی سے جواب دیا۔ تمہارے کمرے کے بالکل نیچے زمین میں ہے یہ جگہ، اور یہ جگہ میری والدہ نے خاص میرے لیے بنوائی ہے۔ جب میرا دل گھبراتا ہے تو میں اس جگہ آ جایا کرتا ہوں۔ یہاں آ کر مجھے بہت سکون حاصل ہوتا ہے۔ یہ جگہ تمہاری ہے، اس کا مطلب میں جب چاہوں یہاں آ سکتی ہوں؟ ہاں، آ سکتی ہو، لیکن صرف میرے ساتھ ہی آ سکتی ہو۔ میں اکیلے آنا بھی نہیں چاہوں گی۔ رانی، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کہو۔ زہران نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو رانیم کے اوپر پھولوں کی بارش ہونے لگی۔ ہاں ہاں ہاں، واہ زہران، یہ بہت دلکش منظر ہے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں رانی، کچھ ہی پل میں تم میرا جنون بن چکی ہو۔ زہران رانیم کے سامنے گھٹنوں پر بیٹھ کر بولا۔ رانیم اس کے سامنے کھڑی تھی، جبکہ پھولوں کی بارش ان دونوں پر مسلسل ہو رہی تھی۔ دنیا کے رواجوں سے بے نیاز یہ محبت مجھے منظور ہے، رانیم نے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر کہا۔ رانیم نے وہ ہیرے کی انگوٹھی زہران کے سامنے پیش کر دی، جسے زہران نے رانیم کے نازک خوبصورت انگلی میں پہنائی تھی۔ دو پیار کرنے والوں نے محبت کی دنیا بسانے کے خواب سجائے تھے، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ یہ دنیا ان کی محبت کو کبھی قبول نہیں کرے گی۔ زہران، رانیم اس کے کندھے پر سر دیے اسی پھولوں کے وادیوں میں بیٹھی تھی۔ تمہیں مجھ سے کب محبت ہوئی تھی؟ جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا، اسی پل تم میری روح میں شامل ہو گئی تھی۔ اور تم نے مجھے پہلی بار کب دیکھا تھا؟ کیونکہ میں تو لاہور میں تھی اور تم یہاں۔ جب
تم یہاں آئی تھی جب بھی میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا اور مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی۔ اگر ایسا ہے تو تم میرے خوابوں میں کیسے آتے تھے؟ کیونکہ میں تو تمہیں بہت پہلے سے جانتی ہوں۔ تم اکثر مجھ سے ملنے خواب میں آیا کرتے تھے اور میں نے پہلی بار یہ تلسماتی آنکھیں اپنی خواب میں ہی دیکھی تھی۔ رانین کی باتیں سن کر زہران پھر پریشان ہوا، جو کچھ پل کے لیے سب کچھ بھول چکا تھا۔ اسے رانین کو حاصل کرنے کی خوشی اتنی زیادہ تھی کہ وہ بیان ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ بولو زہران، اس کی طویل خاموشی پر رانین نے کہا۔ ہم وہ سب میں تمہیں اور کبھی بتاؤں گا، ابھی مجھے بس اس احساس کو محسوس کرنے دو رانین کہ تم صرف میری ہو۔ زہران رانین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بولا۔ زہران، تمہیں نہیں لگتا اب ہمیں چلنا چاہیے؟ ہم کافی دیر سے یہاں موجود ہیں، اگر مما میرے روم میں آ گئیں تو مشکل ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے چلو، اپنی آنکھیں بند کرو۔ زہران نے رانین کی آنکھوں میں اپنے ہاتھوں کو رکھا اور لگ بھگ 2 منٹ میں وہ دونوں رانین کے روم میں تھے۔ جبار صاحب، آپ ہمارے بینک کو بہت اچھی طرح ٹیک اوور کر رہے ہیں۔ ہمیں خوشی ہے کہ ہم نے بالکل صحیح انسان پر بھروسہ کیا ہے۔ سر، آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، یہ تو میرا کام ہے، مجھے تو کرنا ہی تھا۔ آپ ایسے ہی دل لگا کر کام کرتے رہیں، ہم آپ سے بہت خوش ہیں۔ تھینک یو سر، یہ آپ کی مہربانی ہے۔ والدہ، حضور آپ یہاں؟ رات کے تقریباً 3 بجے ملکہ جن زہران سے ملاقات کرنے کے لیے آئی تھی۔ جی بیٹا، میں کیوں؟ میں اپنے بیٹے سے ملنے نہیں آ سکتی؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے والدہ، آپ کا جب دل چاہے آپ آ سکتی ہیں، لیکن بابا حضور کو پتہ چل گیا تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ ان کی فکر تم نہ کرو، میں سارا انتظام کر کے آئی ہوں۔ کیسا انتظام؟ وہ سب چھوڑو اور یہ بتاؤ، تم نے اس پر اپنا راز کھول دیا؟ ملکہ جن رانین کی اور اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ جی والدہ، زہران نظریں زمین پر جمائے بولا۔ زہران، یہ بات تمہارے لیے خطرے کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ اگر اس نے کسی کو بتا دیا تو تمہارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ والدہ، یہ باقی انسانوں جیسی بالکل نہیں ہے، وہ سب سے مختلف ہے۔ رانین کی محبت کی چمک زہران کی آنکھوں میں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میرا بیٹا پہلی بار اتنا خوش نظر آ رہا ہے اور اس کی خوشی سے میں بھی بہت خوش ہوں۔ ملکہ جن نے دیکھا آج زہران کی باتوں سے نا امیدی کے سائے کوسوں دور تھے۔ والدہ، مجھے آپ سے ایک بات پوچھنا ہے۔ پوچھو بیٹا، کیا بات ہے؟ رانین نے کہا وہ لاہور میں مجھے اپنے خوابوں میں دیکھا کرتی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے والدہ؟ زہران، وہ میں ہی تھی جس نے اسے تمہارے خواب دکھائے۔ والدہ، آپ؟ جی میرے بچے، میں یہ سب بہت پہلے سے جانتی تھی اور باقی باتیں میں تمہیں وقت آنے پر بتاؤں گی۔ ٹھیک ہے والدہ، جیسی آپ کی مرضی۔ والدہ، کیا آپ میرا ایک کام کریں گی؟ بولو میرے بچے، ماں قربان ہو جائے اپنی جان پر۔ والدہ، آپ ابیر سے کہہ دیں وہ مجھ سے ملاقات کر لے۔ زہران، تمہیں ابیر سے کیا کام ہے؟ والدہ، کوئی کام نہیں ہے، بس اس سے کچھ بات کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا پیغام اس تک پہنچا دوں گی۔ شکریہ والدہ۔ ہمیشہ کی طرح رانین جب نیند سے بیدار ہوئی تو زہران کی منموہک خوشبو نے اسے خوش آمدید کیا۔ تکیے کے برابر میں لال گلاب کا گلدستہ بطور تحفہ اس کے انتظار میں رکھا ہوا تھا۔ وہ نیم غنودگی کیفیت میں اٹھ کر بیٹھی اور جمائی کے ساتھ دونوں بازوؤں کو کھولتی ہوئی انگڑائی بھرنے لگی۔ تم؟ اچانک اس کی نظر سامنے صوفے پر بیٹھے مسکراتے ہوئے زہران پر پڑی تو یکدم اس کی نیند کی خماری ٹوٹی تھی۔ میں تو کب سے یہی ہوں، تم ہی سو رہی تھی۔ یہ تو بہت غلط بات ہے، اس طرح کسی کے کمرے میں بغیر اجازت نہیں آتے۔ مجھے تمہارے پاس آنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری بھی نہیں، سمجھی تم؟ وہ دوسرے ہی لمحے ایک جھٹکے میں رانین کے بالکل نزدیک ہو کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں گڑائے بولا۔
زہران پیچھے ہٹو۔ زہران کی اتنی زیادہ نزدیکی سے رانیم کی پلکیں سجدہ ریز ہونے پر مجبور تھیں، جبکہ لہجہ لڑکھڑایا تھا، اور میں نہ ہٹوں تو مجھے کالج جانا ہے، دیر ہو رہی ہے۔ پلکیں اب بھی سجدہ ریز تھی، شرم کی چادر اوڑھے وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ مطلب اب مجھے پھر سے تمہاری جدائی میں سلگنا پڑے گا؟ کالج جانا بہت ضروری ہے، اس نے ایسے کہا جیسے وہ اپنے حق میں صفائی پیش کر رہی ہو۔ میرا بس چلے تو میں تمہیں خود سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی جدا نہ کروں، تمہیں اپنی ہاتھوں کا چھالا بنا کر رکھوں۔ ویسے تم بھی اتنے رومانٹک ہو سکتے ہو، یہ راز تو مجھ پر حیران کن طور پر کھل رہا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، اس بات کا جواب میں تمہیں ابھی نہیں دے سکتا۔ 100 سال میں شاید پہلی بار آج زہران اتنی دلکشی سے ہنس رہا تھا، جبکہ رانیم کو تو اس جنزادے کی خوبصورتی پر رشک آ رہا تھا۔ اس کی نیلی تلسماتی آنکھیں، گھنی پلکیں، دلکش انداز سے اس کا ہنسنا، وہ تو سوچ کر من ہی من مسکرا رہی تھی یہ سب اس کے لیے ہے۔ کیا ہوا، کہاں کھو گئی؟ کہیں نہیں، چلو اب تم جاؤ، مجھے کالج جانا ہے۔ ٹھیک ہے، جاؤ جلدی آ جانا، مجھ سے تمہاری دوری برداشت نہیں ہوتی۔ چھٹی ہوگی تو جب ہی آؤں گی۔ کالج کی چھٹی کب ہوتی ہے؟ 1 بجے ہوتی ہے، 1:30 بجے گھر پہنچوں گی۔ ٹھیک ہے، 1:30 بجے سے 1 سیکنڈ بھی دیر نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا نا، اب تم جاؤ۔ رانیم، ناشتے کے لیے آ جاؤ بیٹا، صفیہ بیگم نے آواز دی۔ جی مما، بس ابھی آئی۔ سن لیا نا، میرا بلاوا آ گیا ہے، اب تم یہاں سے جاؤ۔ ٹھیک 1:30 بجے، کہتا ہوا وہ رانیم کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پاگل، رانیم مسکرائی تھی۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ مما پاپا۔ رانیم ڈائننگ ٹیبل پر اپنی کرسی کھینچ کر بیٹھی۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے میرا بیٹا؟ جبار صاحب نے شفقت سے کہا۔ میں ٹھیک ہوں پاپا۔ میری بچی کا کالج میں پہلا دن کیسا تھا؟ بہت اچھا، میری تو پہلے دن ہی ایک لڑکی سے بہت اچھی دوستی ہو گئی ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ چلو آپ دونوں اپنا خیال رکھنا، میں بینک چلتا ہوں۔ جی پاپا۔ اللہ حافظ، صفیہ بیگم نے کچن کے اندر سے بلند آواز میں کہا۔ اللہ حافظ کہہ کر جبار صاحب چلے گئے۔ مما، میری وین آ جائے گی، جلدی ناشتہ لے آئیں۔ یہ لو تمہارا ناشتہ۔ صفیہ بیگم گرم گرم پراٹھا اور ہاف فرائی انڈے لے کر آئیں۔ اکیلے اکیلے ناشتہ کیا جا رہا ہے؟ رانیم کے کانوں میں زہران کی آواز گونجی۔ رانیم بوکھلا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی، لیکن اسے زہران نظر نہیں آیا۔ تمہیں بھی کھانا ہے؟ رانیم نے اپنے ذہن میں سوچا۔ ہاں بالکل کھانا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے جنات کھانا نہیں کھاتے؟ میں تمہیں کیسے کھلاؤں؟ مما سامنے ہے۔ مجھے نہیں معلوم یہ تم کیسے کرو گی، لیکن مجھے تو کھانا ہے۔ اچھا، میرے روم میں بیٹھو، میں لے کر آتی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کر رہا ہوں۔ مما، میرے لنچ کے لیے بھی ایک پراٹھا بنا کر پیک کر دیں، میں کالج لے کر جاؤں گی۔ صفیہ بیگم اسباب میں سر ہلا کر کچن میں چلی گئیں۔ صفیہ بیگم کے جاتے ہی رانیم دبے پاؤں ناشتہ لے کر کمرے میں آئی۔ وہ اتنی خاموشی سے آئی تھی کہ اس کے قدموں کی چاپ بھی صفیہ بیگم کے کانوں میں نہ گئی۔ یہ لو کھا لو۔ تم اپنے ہاتھوں سے نہیں کھلاؤ گی؟ زہران، اس نے گہری نظروں سے دیکھا تو رانی میں انکار نہ کر سکی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے ایک نوالا بنا کر زہران کو کھلا دیا۔ چلو اب تم کھا لو، میں کالج جا رہی ہوں، میری وین آ گئی ہے۔ مہرو، میں تم سے ایک بات پوچھوں؟ ہاں بولو۔ تم نے کبھی محبت کی ہے؟ ارے یہ لڑکے سارے ہی کتے کمینے ہوتے ہیں، ان چکروں میں مت رہنا، تمہیں خدا کا واسطہ ہے۔ ہاں ہاں ہاں، تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے خاصا تجربہ ہو تمہیں۔ تجربہ ہے جبھی تو کہہ رہی ہوں، یہ لڑکے کسی کے سگے نہیں ہوتے۔ شکر ہے میرا والا سب سے الگ ہے، وہ تو ایسا ہے کہ پورے جہاں میں بھی کوئی اس جیسا نہیں مل سکتا۔
ارے میری بہن، جب نیا نیا پیار ہوتا ہے نا تو سب کو اپنا والا سب سے الگ ہی لگتا ہے. جب وہ اپنا کمینہ پن دکھاتا ہے تو پھر معلوم ہوتا ہے یہ باقیوں جیسا ہی ہے. تم نہیں سمجھو گی، میرا والا واقعی سب سے الگ ہے. اس پر تو پیار کا بھوت ہی چڑھ گیا ہے. ہاں ہاں ہاں، چھوڑو نا ان باتوں کو. چلو کلاس ورک کرتے ہیں. تم نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ ابیر، میں تمہارے بچپن کا ساتھی. تم میرے بھائی ہو. زہران، تم نے مجھے یہ بتانے کے لیے بلایا ہے. ابیر، کیا میں تم پر بھروسہ کر سکتا ہوں؟ بات کیا ہے زہران، کھل کر بولو. یہ پہیلیاں کیوں بجھا رہے ہو؟ ابیر نے تجسس سے پوچھا. ابیر، مجھے ایک انسانی لڑکی سے محبت ہو گئی ہے. تم ہوش میں تو ہو؟ انسانی لڑکی سے محبت؟ سردار سلیمان کو اس کی ذرا بھی بھنک لگی تو قیامت ہو جائے گی. وہ ویسے بھی تم سے کوئی خاص خوش نہیں ہے. سردار تو مجھ سے نہ کبھی خوش ہوئے ہیں اور نہ ہی مجھے آگے کوئی امید ہے، تو ان کی بات تو تم رہنے ہی دو. میں نے تمہیں ایک خاص کام کے لیے یہاں بلایا ہے. کون سا خاص کام؟ ابیر نے تشویش سے پوچھا. ابھی تم جانتے ہو میں پچھلے 100 سال سے یہاں قید ہوں. میرا یہاں سے نکلنا لگ بھگ ناممکن ہے. میں چاہتا ہوں کہ میری محبت جب مجھ سے دور ہوتی ہے، یعنی یہاں سے باہر جاتی ہے، تو تم اس کی حفاظت کرو. باہر آنے والی اسے ہر مصیبت سے بچانا تمہارا کام ہے. زہران، یہ تم مجھے کس کام میں لگا رہے ہو؟ اگر میں یہاں رہوں گا تو وہاں سردار کو شک ہو سکتا ہے. ابیر، میں نے بہت بھروسہ کر کے تم سے یہ بات کہی ہے. مجھے امید تھی کہ تم مجھے کبھی انکار نہیں کرو گے. میں نے زندگی میں پہلی بار تم سے کچھ مانگا ہے. اگر کبھی ایسا وقت آئے جو میرے بس میں ہوا تو تم مجھ سے بے جھجک مانگ لینا. میں کبھی انکار نہیں کروں گا. یہ زہران کا وعدہ ہے تم سے. ٹھیک ہے، اپنا وعدہ یاد رکھنا. ابیر نے گمبھیر سوچ کے ساتھ کہا تھا. کچھ تو تھا اس کے لہجے میں جو زہران سمجھ نہیں پایا تھا. اس انسانی لڑکی کا نام بتاؤ. رانی، بالکل اپنے نام کی طرح خوبصورت، سنگیت جیسی، جو دھیرے دھیرے اپنی مٹھاس کا زہر گھولتی ہے. تو تم اس لڑکی کی تعریف تو ایسے کر رہے ہو جیسے کوئی پرستان کی پری ہو. پرستان کی پری کا حسن بھی اس کے حسن کے آگے پھیکا پڑ جائے گا. ابیر، وہ اتنی خوبصورت ہے، بس تمہیں میری آنکھوں سے دیکھنا ہوگا. اب تو اس دوشیزہ کو دیکھنا ہی پڑے گا جس نے زہران کا دل چرایا ہے. آخر ایسی کیا خاص بات ہے اس میں جو یہ اس کے حسن پر قصیدے پڑھ رہا ہے؟ ابیر نے من ہی من سوچا. کہا نہیں. ٹھیک ہے زہران، اب میں چلتا ہوں، اور جیسا کہ تم نے کہا میں اس لڑکی پر اپنی نگاہ رکھوں گا. میرا مطلب ہے اس کی حفاظت کروں گا. زہران ابیر کی ذومعنی الفاظ کو سمجھنے سے قاصر تھا. وہ کہاں ایسی ہوشیاری جانتا تھا؟ وہ تو سالوں سے یہیں قید تھا. اسے فتنہ بازی اور مکاری نہیں آتی تھی. وہ ایک معصوم جن تھا. آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا. تو آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیا کریں، مجھے بتایا کریں. اس سے میری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے اور ناول لکھنے کا جذبہ بڑھ جاتا ہے. تو اگر آپ لوگوں کو یہ ناول اور چاہیے، اس کے ایپیسوڈ جلدی جلدی چاہیے، تو جلدی جلدی زیادہ زیادہ کامنٹ کیا کریں، اس کی ڈیمانڈ کیا کریں. ورنہ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو پھر یہ ہفتے میں ایک بار ہی اپلوڈ ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.